बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरी है भाई, बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की डेवलपमेंट्स आ रही हैं और इतनी तेज़ी से आ रही हैं, मामलात बहुत बिगड़ गए हैं। बिल्कुल वही बात है ना, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल हो गई है, अवाम भी बिल्कुल तंग हो गए हैं। आप सुन रहे होंगे और बिल्कुल यकीन करिए कि आपको समझ नहीं आ रही किसी को कि क्या करना है। सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस साहब और कुछ मखसूस उनके साथ जो टोला है, उनकी ज़िद की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम और इतनी बढ़ गई है। अब वही वाली बात है कि कब्र एक है, मुर्दे दो हैं, किसी एक को ज़रूर जाना है आज की समाअत के बाद। लेकिन जो मिलियन डॉलर सवाल है वो यही कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो क्या होगा। ये आपके साथ मैंने बड़ी एक्सक्लूसिव बात डिस्कस करनी है। ये मैंने पता किया है आपके लिए और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से दुखी इंसानियत की खिदमत जारी है और ताकि उनको ये मैसेज जाए कि आप अकेले नहीं। मेरी टीम इंशाअल्लाह ईद के पहले, दूसरे, तीसरे रोज़ तक मसरूफ़ अमल होगी दुखी इंसानियत खिदमत में। हम जो यतीमों को कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी, ईद पर खाना भी, बेवाओं को भी कपड़े, और बिल्कुल 24/7 काम हो रहा है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, 1-2 दिन रह गया है। आप बहुत भरपूर तामुन कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन मैंने कहा ना कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, इसमें मैक्सिमम जितना कर सकते हैं ताकि हम भी मैक्सिमम यतीम बच्चों और बेवाओं तक पहुँच सकें। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए। अच्छा आ जाएँ भाई, आज समाअत हुई। 2 दिन पहले एक ख़बर आई कल कि जी चीफ जस्टिस साहब के साथ और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ मुलाकात हुई है DGISI की भी, और बिल्कुल हुई है। और आज उन्होंने ख़ुद भी कहा है, इसी तरह से DGMI की भी और सेक्रेटरी डिफेंस की भी वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा है भाई हमें बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी गई, और लेकिन हमने कहा कि जी हम तो अब बहुत आगे आ चुके हैं, आप पीछे नहीं जा सकते, और बिल्कुल जो है ना हम अब आगे ही जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अटॉर्नी जनरल से भी कहा, ये भी वो हुआ कि जी इस तरह की बातें हमसे पहले अटॉर्नी जनरल ने क्यों नहीं कही, वो तो 3-4 पे ज़ोर देते रहे, उनको किसने कहा था। साथ ही काटेड शार्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई बात यह है कि अब सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठ जाएँ। समाअत कल 12:30 बजे तक मुलतवी हुई है, कल के बाद कुछ सूरत हाल मज़ीद भी क्लियर हो जाएगी। सियासी जमातें बैठें और अगर वो कहते हैं तो फिर ठीक है, फिर आगे ले जाएं इलेक्शंस को। इसका मतलब यह है कि अगर सियासी जमातें बैठें तो फिर आइन में वो 90 दिन शेन वाली कोई बात नहीं है, फिर वो आइन भी गया और 90 दिन वाली शिक भी गई और सब कुछ गया। इसका मतलब ये है, मतलब क्या है, मैं तो खुली डुली बात करता हूँ, मैं तो ये इधर उधर लगी लिपटी रखे बगैर बताता होता हूँ। इसका मतलब ये है कि इमरान खान को राज़ी करो, हमारे लाडले को राज़ी करो। अगर हमारा लाडला आपके साथ राज़ी हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाकी सारी जमातें भी एक तरफ होती हैं और लाडला एक तरफ होता है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है ना भाई, बात तो ये बड़ा कैटेगोरिकली यहाँ से मैसेज निकलता है कि आप इमरान खान के साथ बैठो, उसके साथ मुज़ाकरात करो। अगर वो मान जाता है कि 8 अक्टूबर को हो इलेक्शन तो हो, फिर आइन भी गया भाड़ में और सब कुछ भाड़ में गया, फिर हम राज़ी हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमारा लाडला नहीं राज़ी होता तो फिर हम भी राज़ी नहीं होते। भाई बात बड़े एक आम समझ में आने वाली बात है। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं, बहुत सारे जो जानने वाले लोग हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, जो काबिल एतमाद ज़राए हैं ख़बरों के, वो कह रहे हैं कि जी ये कोई भी फ़ैसला दे दें उस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये कह दें अच्छा चीफ जस्टिस साहब को भी पता चल गया कि अब इलेक्शन 14 मई को नहीं हो रहे। ठीक, दूसरी बात, वो लंबी कोई बात कर रहे थे कि जी देखें पहले भी तो ऐसा होता है कि एक ख़र्च हो जाता है, बाद में उसकी मंजूरी होती है तो वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, तो अब भी हो जाता तो बाद में मंजूरी हो जाती कौमी असम्बली से, कौमी असम्बली में आपकी अक्सरियत है वगैरह।
لیکن یہ تو وہ منت ترلے والی بات نا، یہ تو وہ والی بات، پنچایت والی بات نا، اس میں آئین والی بات تو نہیں کی چیف جسٹس صاحب نے، اور نہ جسٹس اعجاز الاحسن اور نہ جسٹس منیب اختر نے. یہ تو کوئی آئین والے ریمارکس تو نہیں، یہ تو سیاسی ریمارکس ہیں. ٹھیک، انہوں نے کہا اٹارنی جنرل نے کہ اگر قومی اسمبلی بالفرض بعد میں منظوری نہ دیتی پھر کون ذمہ دار ہوتا. اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. انہوں نے کہا ہم نے قومی اسمبلی سے پہلے پوچھ لیا، چلو اس نے نہ کر دی، اب کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب چیف جسٹس صاحب نے یہاں تک بھی دھمکی دی ہے کہ اب یہ معاملہ رکے گا نہیں، اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں. فی الحال ہم سنگین نتائج پر نہیں جا رہے، سیاسی جماعتیں بیٹھیں، وہ کوئی حل نکالیں، پھر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. یہ جیسے ایک پنچایت میں بیٹھا ہوا بندہ نہیں ہوتا، یہ آپ کو کہیں سے لگتا ہے یہ چیف جسٹس ہو. یہ بادیوں نظر میں وہی ریمارکس ہیں اور وہی فیصلے ہیں کہ جیسے پنچایت میں بیٹھے ہوئے بندے کہیں کہ جی آپ ایسا کریں نا، والدین کو بٹھا لینا، پہلے ان کے ساتھ بات کریں، یا فلاں فلاں کو بٹھا لیں اپنے رشتہ داروں کو ان کے ساتھ، تو پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے بھئی، آپ کے پاس آئے ہیں تو پھر آپ پنچایت کی طرح بھیج رہے ہیں سیاسی جماعت. اگر سیاسی جماعتیں وہ کریں تو پھر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ججوں نے کہا کہ یہ گنجائش نکل سکتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا؟ ٹھیک ہے نا. اور سیاسی جماعتیں اگر ساری بھی مان جائیں اور عمران خان نہ مانے تو پھر تو جمہوریتاً. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے برادر ججز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ بھی سینئر موسٹ. آپ کبھی جسٹس قاضی فیضی صاحب کے ساتھ بیٹھے؟ آپ کبھی جسٹس سردار طارق کے ساتھ بیٹھے؟ نہیں بیٹھے. آپ کبھی جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ ان کو سب کو سینئر کو ملا کے، منصور علی شاہ صاحب کو ملا کے، ان کو مندوخیل صاحب جیسے مندوخیل صاحب کو ملا کے، ان کو سب کو ملا کے ساتھ بیٹھے؟ نہیں بیٹھے. آپ اپنے ججز کے ساتھ تو بیٹھ نہیں سکتے، آپ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں. یہ قبر ایک ہے، مردے دو ہیں، ایک کو جانا ہے، یا بندیال صاحب جائیں گے یا ایگزیکٹو اور یہ کنٹرول ٹاور جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ میں لگی لپٹی نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ دے دیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد تو ہونا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، عمل درآمد نہیں ہونا. وہ کہیں کہ جناب الیکشن کراؤ، نہیں. انہوں نے کہا پیسے دو، نہیں دیے. انہوں نے کہا سیکیورٹی دو، نہیں دی. ٹھیک ہے نا. یہ وہ ہے نا، عمل درآمد نہیں ہوا. ایک بات کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام جتنے بھی لیگل فریٹرنٹی، جتنے بھی وکلا، جتنے بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب توہین عدالت کا کوئی تک نہیں بنتا کہ وزیر اعظم پر یا اس کی کابینہ پر یا کوئی وزیر دفاع پر، کوئی سیکرٹری دفاع پر، کوئی الیکشن کمیشن پر، کوئی وزیر خزانہ پر کوئی اس قسم کی کوئی توہین عدالت لگے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ ریجیکٹ کیا ہے معاملہ قومی اسمبلی نے، اور قومی اسمبلی کا اختیار تھا. کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں سے وہ خرچہ کیا جاتا ہے الیکشن کے لیے، اور کنسالیڈیٹڈ فنڈز میں سے 1 روپیہ بھی آپ نہیں نکال سکتے قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر. یہ اور بات ہوتی ہے کبھی وہ اجازت بعد میں لی جاتی ہے، کبھی پہلے لی جاتی ہے. حکومت نے وہ اجازت پہلے لے لی. بھائی ہر کوئی سیاست کھیل رہا ہے نا. جب چیف جسٹس اور اس کا ٹولہ سیاست کھیلے گا مبینہ طور پہ، تو پھر وہ سیاستدانوں کا تو کام ہی سیاست کھیلنا ہے. ٹھیک. اچھا، انہوں نے کل کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ جی پیپلز پارٹی کے اور ان کے اختلافات ہو گئے. ان کے اختلافات ڈائلاگ پہ تھے، ڈائلاگ کے علاوہ نہیں ہیں. وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور یعنی کہ پارلیمان کی بالادستی پر سب کا ایک ہی موقف ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو وہاں کوئی اختلاف ہے. ان سب نے کہا ہوا ہے کہ ان کو سبق پڑھائیں پارلیمان کے ذریعے. اچھا، اب اگر بات تو ایک ہی ہے نا، ان کو پتہ ہوگا کہ جی عمل تو نہیں ہوتا. سیاسی جماعتیں کر لیں، عید کے بعد کی چھٹیاں بھی آ گئیں 5، اور عید کے بعد فوراً، اور اس دوران کسی قسم کا کوئی کنسنسس نہیں ہوتا. اور عمران خان کو ہر صورت میں الیکشن چیف جسٹس بندیال کے ہوتے ہوئے، کیونکہ کوئی نیپیاں تو بدلنے والا ہو نا، ان کے ہوتے ہوئے الیکشن چاہیے. آج اگر میں کہتا ہوں کہ 8 اکتوبر کی ضد چھوڑ دیں، یہ کہیں جی ہم 15 ستمبر کو الیکشن کراتے ہیں یا 16 ستمبر کو الیکشن کراتے ہیں جس دن چیف جسٹس بندیال نے جانا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ تب بھی نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے نہیں آپ ایسا کریں، آپ اگست میں کروا لیں، کیونکہ الیکشن ہو، بندیال صاحب بیٹھے ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ میں کہتا ہوں کہ آپ بیٹ لگا لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ، کیونکہ ان کو ہر صورت میں الیکشن چیف جسٹس بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے چاہیے.
ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن بھی یتیم ہو جائیں گے، جسٹس منیب اختر بھی یتیم ہو جائیں گے، جسٹس مظاہر علی نقوی بھی یتیم ہو جائیں گے، اور ان کے گرد گھیرا بھی تنگ ہوگا، کیونکہ ٹرک کھڑے ہیں نا نظام انصاف پہ چڑھے، وہ سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ملین ڈالر سوال یہ ہے جو میں نے ایکسکلوسیو سٹوری کے طور پہ بتانا، کہ اگر یہ یہاں پر یہ عمل درآمد تو نہیں ہوگا، ان کے پاس ہتھیار کون سا ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کل 20 تاریخ ہے، 20 تاریخ کو وہ اپنا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا سو موٹو والا، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب توہین عدالت کابینہ پر یا وزیر اعظم پہ نہیں لگ سکتی، لیکن اگر پھر بھی لگائی گئی اور یہ کارروائی شروع ہوئی تو میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں جو اب تک کی صورتحال ہے، تو پھر ریٹیلیٹ کریں گے ادھر سے بھی، اور یہ ایک جنگ ہوگی عجیب و غریب۔ اب بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، بہت سارے، میں غالباً رضی دادا صاحب اور ان کی بات بہت زبردست، انہوں نے کہا آج کی سماعت کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ چیف جسٹس بندیال کو گالیاں نون لیگ والوں نے دینی ہیں یا پی ٹی آئی والوں نے دینی ہے۔ یہاں پہ یہ حالات یہاں تک آ گئے ہیں، مطلب آپ یہ سپریم کورٹ کی ایسی تیسی پھرتی ہوئی دیکھیں جو عوام پھیر رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب ہیں، یا چیف جسٹس صاحب کا مبینہ طور پہ وہ ٹولہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا آج کی سماعت، اور بالکل ایسے ہی ہے۔ اب حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب دیکھنا ہوگا کہ فیصلہ اس طرف جائے گا، تو سیاسی فیصلے نہ لیں بھائی، سیاسی فیصلے پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیں، سیاسی فیصلے سیاسی جماعتوں پہ چھوڑ دیں، آپ سہولت کاری نہ کریں، آپ عمران دار ججز مبینہ طور پہ نہ بنیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جناب یہ فیصلہ ہوگا کہ گالیاں کس نے دینی ہیں۔ لیکن اگر یہ توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے تو ادھر سے ریٹیلیشن ہوگی، ادھر سے جواب دیا جائے گا، اور وہ جواب کیسے دیا جائے گا اس میں 6 7 8 آپشن موجود ہیں اس جواب دینے کے۔ اللہ کرے سخت سے سخت آپشن کی طرف نہ جایا جائے، یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو ادھر سے، کیونکہ اٹ موسٹ حد تک، آخری حد تک حجت تمام کی گئی ہے، اتمام حجت کیا گیا ہے آخری حد تک کہ معاملات اس نہج پر نہ جائیں۔ 2 لوگ ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر ہیں، ایک اعلیٰ ترین، ایک یوں سمجھ لیں اس کے بعد، جن کی پوری کوشش ہے کہ آپ اتمام حجت کریں، لیکن پھر اس کے باوجود بھی اگر کوئی معاملات گڑبڑ کیے گئے تو پھر کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہو جائیں گے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، میرے جملے نوٹ کر لیجئے گا۔ ابھی تو چیف جسٹس صاحب پھنس گئے ہیں نا، وہ اپنی جان چھڑا کے بھاگنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ تو سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں کو، اور ہو سکتا ہے ہم ان کو نوٹسز بھی کر دیں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو، اور سیاسی طور پہ نمٹیں، اور سیاسی جماعتیں اگر کہہ دیں تو پھر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ کبھی بھی عمران نیازی سیاسی لنگڑا نہیں مانے گا، اس کو ہر صورت میں الیکشن بندیال صاحب کی موجودگی میں چاہیے۔ اس کا مطلب ہے نہ ہی سمجھیے، اس کا مطلب ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے تو وہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ اگر انہوں نے سمپل سا آرڈر دے دیا وہ تو کوئی نہیں مانے گا، لیکن جیسے ہی انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کے نوٹسز کیے، پھر آپ کو پتہ ہے وہی ہمارے دوست ہیں ایڈوکیٹ شفیق صاحب، وہ پھر کہتے رہتے ہیں کہ پھر چپیڑیں ہی چلنی ہیں، پھر کیا معاملہ، اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو صورتحال۔ تو یہ بہت سارے آپشنز ہیں، اور وہ آپشنز اتنے سنگین ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر، اس قوم پر رحم نازل۔ مجھے ایک یاد آ گیا، ایک ڈونر ہیں اوورسیز پاکستانی خاتون ہیں، اور وہ مسلسل ہماری ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نقوی صاحب آپ کی بار جب بچوں سے دعا منگوانا نا، آپ ہمارے انڈیویجولز کے لیے تو ویسے ہی منگواتے رہتے ہیں، آپ کی بار جب دعا منگوائیں تو اس میں یہ کہیں بچوں کو کہ جی آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات ٹھیک کر دے، پاکستان کے حالات ٹھیک کر دے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو
سب کچھ یہ اسٹیل میٹ اور یہ جو معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں نا، یہ معاملات جو ہے نا، لیکن وہی والی بات مجھے یاد آ کہ میں واقعی دعا تو میں منگواؤں گا، یہ تو مجھے بہت اچھی لگی ان کی سجیشن، لیکن بات یہ ہے کہ کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا نا، نواب زادہ نصر اللہ صاحب والی بات ہے، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ صرف دعا نہیں، بہت ساری دوا بھی کرنی پڑتی ہے، اور دوا بعضوں کا دوا ہوتا ہے، بعضوں کا چپیڑیں ہوتی ہیں، بعضوں کا ڈنڈا ہوتا ہے، بہت سارے، ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم ایسے کیسے مانتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔